ने तो ये सबसे बड़ी प्रीपोल रिगिंग की है। झूठ का अंबार खड़ा करते हैं, उन्हें तो शर्म नहीं आती। इलेक्शन कमीशन नून लीग के साथ मिलकर मैच फिक्स कर रही थी। धान और धौंस की तब्दीली जो है उसका अंजाम वही होगा जो धरने की तब्दीली का अंजाम हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पीएमएलए ने? पता है कि इलेक्शन कमीशन नून लीग की बी टीम है। 4 अक्टूबर को आप सबने इस्लामाबाद पहुंचना है इलेक्शन कमीशन के सामने। उनकी तो यही ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से यार नवाज शरीफ को बाहर निकाला जाए और अपने आप को अंदर बिठाया जाए। ये चंद एक अहम तरीन रहनुमाओं के बयानात हैं जो कि आपने प्रोग्राम की शुरुआत में देखे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2013 के इंतखाबात में एक बड़ी जमात बनकर सामने आई, अव्वलीन मुतालबात में से ये था कि जो 4 हल्के जहां पर धांधली की बातें बार बार पीटीआई कहती आई है, उसमें से एक अहम तरीन हल्का था NA 125, जहां पर ख्वाजा साद रफीक साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और उन्होंने कामयाबी भी हासिल की थी। लेकिन जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का नतीजा आया उसके बाद बहुत सारे सवालात खड़े हुए। ख्वाजा साद रफीक साहब सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से स्टे ऑर्डर लिया। इन तमाम मसाइल के बाद हमने ये देखा कि मुस्लिम लीग नून ने स्ट्रेटेजी चेंज की और उसके बाद उन्होंने ये कहा अयाज सादिक साहब के केस में कि हम अवाम में जाएंगे और फैसला अवाम से लेंगे। अब मुस्लिम लीग नून क्या करने जा रही है? गुज़िश्ता चंद दिनों के अगर हम बयानात देखें, नवाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं कि कुछ लोग मुझे हटाकर मेरी जगह पर आना चाहते हैं। खुर्शीद शाह साहब उनको शायद सिक्योर करते हुए ये कहते हैं कि जब तक हम मौजूद हैं, जमहूरियत मौजूद है, तब तक मियां नवाज शरीफ साहब को कोई हटा नहीं सकता। पसे पर्दा क्या कुछ ऐसी कुव्वतें थी जो कि धरनों के दिनों में भी रही, आज भी मौजूद हैं? बात करेंगे हमारे बहुत ही मौजूद मेहमान, बहुत ही अहम तरीन रहनुमा मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। ये बताइएगा कि हम तवातुर के साथ चंद एक बयानात देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें ये नजर आता है कि मियां साहब को कुछ ना कुछ कहीं डर है मुख्तलिफ कुव्वतों से। इस बात में कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असल में एक कुछ अरसे से माहौल पैदा किया जा रहा है। मैं इसको ऐसा कहूँगा कि पहले धरना 1 था, उसको पार्लिमान के इत्तेहाद ने अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बनाया। फिर धरना 2 शुरू हुआ, जुडिशल कमीशन से वो चाहते थे उनकी मर्जी का फैसला है, वहाँ मुंह की खानी पड़ी। तो अभी धरना ख़त्म नहीं हुआ, ये धरना 3 है और मेरा ख्याल है ये 3 एक्ट का खेल था, आखिरी एक्ट है। इसमें भी जो लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत ना चले, हर वक्त लोग एक दूसरे से दस्तों के बांध रहे, धूल उड़ती रहे और पाकिस्तान शाहराह तरक्की पे चल ना सके, वो अपना काम करते रहते हैं। उनमें से कुछ जलन और हसद की बुनियाद पे करते हैं, कुछ गैर मुल्की लोगों के लिए भी काम करते होंगे। तो ये एक सिलसिला चलता रहता है। चूँकि पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर सामने है और अगर वो अल्लाह खैर करे बन जाता है तो पाकिस्तान में गेम चेंजर होगा। एशिया में गेम चेंजर उसे कह रहे हैं जी, लेकिन पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा ना, हमारी तो वो किस्मत बदल देगा। तो उसको नाकाम बनाने के लिए अंदरूनी अवामिल भी हैं और गैर मुल्की अवामिल भी हैं। तो ये हमें मालूम था कि ये प्रेशर्स आएंगे, ये कोई नए प्रेशर्स नहीं है। अच्छा, पुराने प्रेशर्स हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच की थी किसान पैकेज को अनाउंस करते हुए, उसके कुछ क्लिप आपको दिखाएं, उसके बाद खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू, फिर जरा बात आपसे मजीद करेंगे। उनकी तो यही ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से यार नवाज शरीफ को बाहर निकाला जाए और अपने आप को अंदर बिठाया जाए और कोई ऐसा जो है ना वो सिलसिला बने कि ये जाए और हम आए। जब तक पार्लियामेंट है और जमहूरियत है तब तक तो कोई नहीं जा सकता, और जिस दिन पार्लियामेंट खत्म हो गई और जमहूरियत को कुछ हुआ तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। इतने क्लियर मैसेजेस मियां नवाज शरीफ साहब भी दे रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब भी दे रहे हैं, जरदारी साहब भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं जी कुछ इदारे मदाखलत कर रहे हैं कुछ इदारों में। आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मौजूद होगा। देखें, एक तो मैं नहीं ये समझता कि कोई अदारा किसी दूसरे अदारे के काम में मदाखलत कर रहा है या कर सकता है, लेकिन करते आए हैं मदाखलत। जी मैं अर्ज करता हूँ जी, इसलिए कि ये एक बदला हुआ पाकिस्तान है और इसके इंडिकेटर्स बड़े वाजे हैं। इस बदले हुए पाकिस्तान में एक निहायत फाल पार्लियामेंट है, जिसको आप बुरा कहें अच्छा कहें मगर वो फाल तो है और उसने अपनी फालियत बार बार साबित बेचारी जाली पार्लियामेंट भी कहलाती रही है, फिर भी उसकी फालियत फाइनली साबित हुई और जो जाली कहते थे वो उसी मुंह के साथ वहीं आके बैठे हुए हैं। दूसरा इसका इंडिकेटर यह है कि एक आज़ाद अदलिया है जो कोई प्रेशर किसी हुकूमत का नहीं लेती है और हुक्मरानों को वो जब चाहते हैं किसी गलती की निशानदेही भी करते हैं, टोकते भी हैं, फैसले भी करते हैं। ये माजी का पाकिस्तान नहीं था। और तीसरी बात मुझे कहने में बात नहीं है कोई कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, मैं समझता हूँ कि वक्त गुजरने के साथ, तजर्बे के साथ उनकी इस सोच में भी बहुत बड़ी तब्दीली आई है और अब सारे स्टेक होल्डर्स को पता लग गया है
ہمارے سمیت اچھی طرح کہ کہ اگر ہم مل کے چلیں گے تو یہ پاکستان آگے بڑھے گا، ورنہ یہ آگے نہیں بڑھے گا، خدا نہ خواستہ، اور نہ بڑھا تو ہم سب ڈوب جائیں گے۔ تو ابھی پاکستان کون آگے بڑھا رہا ہے؟ کیا صرف ظاہری طور پر میاں صاحب ہیں یا پھر واقعی وہ بڑھا رہے ہیں؟ نہیں، ہم سب مل کے بڑھا رہے ہیں، اور یہ ہم سب پاکستان میں شیئر ہولڈر ہیں۔ پاکستان کی افواج بھی اس کی شیئر ہولڈر ہیں، جو ہمارے سیوین ہیں وہ کیسے شیئر ہولڈر نہیں ہوں گے؟ پارلیمنٹ بھی شیئر ہولڈر ہے، جوڈیشری بھی شیئر ہولڈر ہے، ایک جو آپ صحافی ہیں، آپ میڈیا، یہ بھی شیئر ہولڈر ہے۔ ہمارا سب کا پاکستان ہے نا، تو مل کے اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ بعض لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بعض لوگ کون ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، وہ بعض لوگ جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور ہر دور میں پائے گئے ہیں، اور وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی جگہ اور آ جاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اس بات کی، عناصر کو، منفی عناصر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ پارلیمان میں جوتیوں میں دال نہیں بٹ رہی، جب وہ دیکھتے ہیں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ دن بدن جو ہے وہ خوشگوار ہو رہا ہے، اور پرویکٹیولی ہم پاکستان کے لیے مل کے کام کر رہے ہیں، اور نیشنل ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے، اور پاکستان کی مسلح افواج کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اور پوری قوم کی سپورٹ حاصل ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ ایک اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں بطور پولیٹیشین کے، میں ساری زندگی یہی کام کیا کہ بعض چیزوں پہ منہ نہیں بنانا چاہیے اور ایموشنل نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں، اور جمہوریت کو مضبوط ہونے میں کچھ وقت، کچھ سال لگیں گے، اس کا ہمیں لیکن آلریڈی کافی سال بیت چکے ہیں۔ نہیں، زیادہ سال نہیں بیتے، لگتا ہے ہم نے وقت ضائع زیادہ کیا ہے، پروڈکٹیوٹی کم کی ہے، اس لیے ایک دوسرے کو برداشت بھی کریں، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوشی محسوس کریں، ایک دوسرے سے جلنے کی اچھا، آپ کہہ رہے ہیں سیٹلمنٹس ہونے جا رہی ہیں، کیا سیٹلمنٹس ہونے جا رہی ہیں؟ سیٹلمنٹ سے مراد یہ ہے نا، آپ اپنے میڈیا کی طرف آ جائیں، ایک مثال دے دیتا ہوں۔ میڈیا کی طرف نہیں، پولیٹکس کی طرف جانا چاہ رہی ہوں آپ کی طرف میرا جو نشانہ وہ میڈیا کی طرف زیادہ رہے گا۔ چلیں ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں کہ پرنٹ میڈیا زیادہ ذمہ دار ہے، الیکٹرانک میڈیا چونکہ اس کی عمر کم ہے، اس میں اتنی ذمہ داری ابھی نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکٹرانک میڈیا کو بند کر دو۔ ہمیں یقین ہے کہ جب اور 8-10 سال گزر جائیں گے تو یہی الیکٹرانک میڈیا اتنا ہی ذمہ دار ہوگا جتنا پرنٹ میڈیا ہے، تو وقت لگتا ہے۔ اور عدالتی نظام میں آپ دیکھیں، بعض اوقات جب جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتا ہے تو ایسے فیصلے بھی آتے ہیں جو بڑے کڑوے لگتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے فیصلے بھی ہم نے دیکھے ہیں جو ہم سمجھتے تھے حقیقت سے دور ہیں، لیکن ان کو ہمیں ڈائجسٹ کرنا چاہیے نا، پھر اچھا وقت بھی آ جائے گا۔ اسی طرح کبھی ہم سے ایک قدم اپنے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں، کبھی کوئی اور اپنے دائرے سے ایک قدم باہر رکھتا ہے، تو اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، اس کو ڈائجسٹ کر لینا چاہیے۔ اچھا، جو 4 حلقے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف ڈائجسٹ نہیں کر سکی، انہوں نے اپیل کی اور یقینی طور پر کئی جگہوں پہ ان کو کامیابی بھی ہوئی، ان سے کہا گیا کہ جی کہیں نہ کہیں دھاندلی نہیں ہوئی، ہاں بے ضابطگیاں ضرور ہوئی ہیں۔ تو یہ انیشیٹو جو کہ نون لیگ نے بہت بعد میں لیا، اگر پہلے لے لیا ہوتا تو شاید اتنی شرمندگی نہیں ہوتی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے کوئی شرمندگی والا کام کیا ہے، اور جو ڈیسیجن آئے ہیں، وہ میرا ڈیسیجن جب آیا سب سے پہلے 10 پیرے اس میں جج صاحب نے لکھے تھے کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، کوئی کنائیونس بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو پولنگ سٹاف ہے پراپرلی ٹرینڈ نہیں تھا، اور انہوں نے 265 میں سے 7 پولنگ سٹیشن نکالے، اور انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن دوبارہ کروا دیں۔ ہم نے اس کو چیلنج کر دیا کہ ہم سمجھتے ہیں وہ قانونی طور پہ درست فیصلہ نہیں تھا۔ میں نے تو کہا بھی تھا کہ ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں۔ میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے کیس میں ایسا کیوں نہیں کیا گیا جو ایاز صادق صاحب کے کیس میں ہوا؟ میں عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ جب میں نے یہ گزارش کی اپنی جماعت کو کہ مجھے آپ جانے دیں عوامی عدالت میں، تو ہمیں معلوم تھا کہ ہماری وکٹ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ہمارے لیگل ایڈوائزرز نے اور ہمارے سیاسی جو باقی زعما ہیں پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک غلط مثال قائم ہوگی کہ سپریم کورٹ میں جا کے اگر یہ روپا 74 جو ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ ہے، اس کے خلاف فیصلہ آیا اور ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، تو آپ کو سپریم کورٹ جانے کا حق استعمال کرنا چاہیے۔ سو ہم چلے گئے۔ ایک اور پس منظر تھا کہ میرے حلقے میں 25 اپریل کو اسی سال تو الیکشن ہوا تھا پورے حلقے میں جماعتی بنیادوں پر، اور اس میں ہم 75% سیٹیں جیت چکے تھے، تو وہ ایک ری انڈورس ہو گیا تھا مینڈیٹ بھی۔ تو لیکن ساتھ صاحب اس جسٹیفیکیشن کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا نا، وہ یہ کہیں گے کہ آپ عوامی سطح پہ جنرل الیکشنز کے تھرو کیوں نہیں آئے؟ کرے گا، ایسی کوئی دقت نہیں ہے، سیاست بڑی مضبوط ہوتی ہے اور اس کی بنیادیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں۔ مجھے بات اجازت دے، میں ختم کر دیتا ہوں، لمبی بات نہیں کروں۔ سو ہم نے یہ فیصلہ کیا، میری کانسٹیچوئنسی کی حد تک اس فیصلے کو تسلیم بھی کیا گیا اور اس پہ خوشی کا اظہار بھی کیا گیا ہے، اور میری کانسٹیچوئنسی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اب جب ایاز صاحب کا فیصلہ آیا اور پھر یہ ان کا آیا صدیق خان بلوچ صاحب کا، میں تو ملک میں نہیں تھا اس وقت، تو میری جماعت کی یہاں پہ میٹنگ ہوئی اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان 2 حلقوں میں سپریم کورٹ میں جائیں، سٹے نہ مانگیں، تاکہ ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اور جس مقدمے میں یعنی NA 125 میں ہم جا چکے ہیں اور ریلیف مل چکا ہے، اس پہ ایک ڈیسیژن فار آل ٹائمز ٹو کم آنے دیں
کہ اگر ہم سپریم کورٹ میں جانا ہی بند کر دیں گے تو کل پی ٹی آئی اور پی 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 اور باقی پارٹیز کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا, پھر کوئی سپریم کورٹ نہیں جا سکے گا. ہم جانے دیں گے بھلا کسی کو, ہم کہیں گے آؤ نا ذرا لڑو الیکشن, تو پھر آپ اس پروین کو ختم کر دیں قانون کی. سو ایک حلقے میں آپ اس کو اس طرح لیں, پی ایم ایل این عدالت میں گئی ہے, عدالت سے فیصلہ یعنی وہ لے ایک گی. ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے آپ کا کیس پرسیو کیا گیا ہے. اور 2 حلقوں میں ہم جو ہے وہ عوامی عدالت میں چلے گئے ہیں. تو ایک پارٹی کو اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو پھر بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے. اچھا, این اے 125 کا جب ڈیسیجن آیا اس کے بعد آپ نے اسٹے آرڈر لے لیا, لیکن اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ منظر سے بہت غائب ہو گئے. اس کی کیا وجہ تھی کہ ایک میڈیا سے بھی دوری اختیار کی گئی؟ کیا وجہ تھی کہ آپ نے فوکس خالی صرف اپنے شعبے کی طرف کیا؟ میں پاکستان کے میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے ایٹ لارج خاصا مایوس ہوں, اور چاند ایک آپ کے انکال کے اور چند میڈیا ہاؤس کے مالکان کے جن کا پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے, باقی یہاں پہ تجارت کر رہے ہیں. میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن یہاں ٹی وی کے سامنے کہہ نہیں سکتا. تو یہ جو تجارت کر رہے ہیں اور خود ان میں سے آدھے ٹیکس چور ہیں, اور ان میں سے میڈیا چینلز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی انہی کی بات کر رہا ہوں میں, پروفیشنل جرنلسٹ کی بات نہیں کر رہا. اور اسی طرح بعض ایسے لوگ اینکر بن گئے ہیں جنہوں نے آج تک ایک کالم نہیں لکھا, ایک سطر نہیں لکھی, رپورٹنگ نہیں کی. ایسے بھی لوگ ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے باقاعدہ عہدیدار ہیں اور وہ ٹی وی چینلز پہ سیٹوں سے مل کے آ کے وہاں اینکر بنے ہوئے ہیں, اور وہ ان کو بائسڈ ہیں, اور سب کو پتہ ہے بائسڈ ہیں. اور ایسے بھی بعض میڈیا ہاؤس ہیں کہ جن کے مالکان پہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہونے والی ہے, تو ہم انہیں جانتے ہیں نا. تو اس طرح جب ماحول ہو, اور پھر اس کے بعد ایک اور آخری بات, اپنے خرچے پہ بےزتی کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وجہ تھی آپ کی دوری کی میڈیا سے؟ تو میں میڈیا پہ اسی وقت جاتا ہوں جب مجھے یقین ہو کہ اینکر جو ہے وہ ایک پروفیشنل ہے, اور وہ جتنی مرضی تنقید کرے گا لیکن وہ تنقید کرے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ آداب کیا ہیں بطور اینکر سوال کرنے کے اور جواب دینے کا حق دے گا, ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے. آخری بات اس پہ یہ ہے کہ ٹی وی پہ آئے بغیر بھی سیاست ٹکا کے کی جا سکتی ہے, کوئی دقت نہیں ہے اس میں. ٹھیک. اچھا, اب تھوڑا سا آتے ہیں بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے. بلدیاتی الیکشنز بہت قریب ہے, لیکن اس سے ٹھیک تھوڑے عرصے پہلے وزیر اعظم صاحب کسان پیکج کا اعلان کر دیتے ہیں. بہت ساری لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. کیا وجہ ہے کہ اس بلدیاتی الیکشن سے پہلے ہی کسان پیکج کا اعلان کیا گیا؟ دیکھیے, یہ جو کسان پیکج ہے اس پہ کام کافی عرصے سے ہو رہا تھا. میں براہ راست ریلیٹڈ تو نہیں ہوں لیکن میرے علم میں یہ بات ہے, اور اسے بڑے احتیاط کے ساتھ انالائز کیا گیا, اور یہ 2-4-10 دن میں نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ لوگ بڑی مشکل میں گرفتار تھے, اور یہ حکومت ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ریلیف دے, اور تو کسی کی ذمہ داری نہیں. لیکن وہ ان کسانوں کو لوور لیول کے مل نہیں سکا اس پیکج کے بعد. میں نہیں سمجھتا, اس کا انتظار نتیجے کا کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صبح تقریر ہوگی اور رات کو رزلٹ آ جائے گا, ہمیں انتظار کرنا چاہیے. پھر تب لیکن انتظار میں تو 2.5 سال مزید بھی گزر جائیں گے نا. نہیں, کم از کم اتنا انتظار تو کرنا چاہیے کہ لوگوں تک وہ ریلیف پیکج ملے, اور اس کا نتیجہ چند ماہ میں سامنے آئے گا. میں چند سال نہیں کہہ رہا, لیکن چند ماہ تو 1-2 ماہ 3 ماہ تو دیکھنا چاہیے نا. یہ تھوڑے ہوتا ہے کہ صبح پرائم منسٹر تقریر کریں گے اور رات کو اثر ہو جائے گا. عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو پیکج ہے نا یہ پری پول ریگنگ ہے. زرداری صاحب بھی اس کو تنقید کر چکے ہیں. خان صاحب کو تو ہم سیریسلی نہیں لیتے ہیں, وہ نان سیریس آدمی ہے, وہ پاکستانی سیاست کا مزاحیہ. لیکن وہ میاں صاحب کو بہت سیریس لیتے ہیں, آپ کو خود بھی اندازہ ہے. ان کو میاں صاحب رات کو خواب میں آتے ہیں, ان کو تو فوبیا ہو گیا ہے. ہم نے کام کرنا ہے, ہمیں عمران خان سے تو دلچسپی نہیں ہے, ہمیں تو کام سے دلچسپی ہے, کیونکہ 2018 میں لوگوں نے عمران خان کی اور ہماری لڑائی جو ہے اس کی بنیاد پہ ووٹ نہیں دینے یا نہیں دینے, کام کی بنیاد پہ. بالکل ٹھیک ہے, لیکن عمران خان صاحب کے کچھ بیانات ایسے ہیں جس پر بات کرنی ضروری ہے, اور اس کے ساتھ پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی آپ سے بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. میں آج انہی رینجرز کو کہنے لگا ہوں, میں آج انہی ایجنسیز کو کہنے لگا ہوں کہ آپ پنجاب میں بھی جائیں. پنجاب کے اندر میگا سکیمز ہیں. میں آج ان کو دعوت دینے لگا ہوں کہ پختونخوا میں ہمارا صوبہ ہے, پختونخوا ہیں, جو ہمارے سے بچ گیا ہے ہم ان کو آپ آ کے پکڑیں. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے رینجرز کو کہ وہ اب کے پی کے میں آئے, پنجاب میں آئے, اور یہاں پر اس سے بھی بڑے اسکینڈلز موجود ہیں جیسے کہ سندھ میں سامنے آ رہے ہیں. خواجہ صاحب, عمران خان صاحب آپ کے پسندیدہ رہے ہمیشہ سے, یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں کیا آنے میں کوئی رکاوٹ ہے رینجرز کی؟ کیا ایسے اسکینڈلز ہیں جو پنجاب میں موجود ہیں؟ یہ بے وقوف آدمی ہے, میں آن دی ریکارڈ کروں, عمران خان ایک بے وقوف آدمی ہے جسے سیاست کی الف میں نہیں پتا. رینجرز کا کام جو ہے وہ رینجرز نے کرنا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا کام جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں نے کرنا ہے, اور جو آئین میں لکھا ہوا ہے سب اس کے مطابق چلیں گے. لیکن سندھ میں تو رینجرز کر رہی ہے نا کام یہ. اجازت دیجیے. اور عمران خان صاحب جو ہیں, نہ ان کو میرا خیال ہے آئین کا پتہ ہے اور نہ قانون کا پتہ ہے, اور یہ قومی المیہ ہے. جب ایسے لوگ لیڈر بن جاتے ہیں اور 70-75 لاکھ ووٹ بھی لے جاتے ہیں ایموشنلزم کی بنیاد پہ, یہ ایسی ہانکتے رہتے ہیں باتیں.
کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو، کبھی یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بل نہ دو، آج کہہ رہے ہیں کہ رینجرز اکاؤنٹیبلٹی کرے گی. یہ دراصل کنٹروورشل کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے لوگ. نہیں لیکن رینجرز سندھ میں اگر آتے تو رینجرز تو مختلف لوگوں کے اوپر، چاہے وہ سیاستدان ہو، ان کے اوپر ہاتھ بھی ڈال رہی ہے، نیب بھی انوالو ہو رہی ہے، لیکن پنجاب میں وہ چیز کیوں نہیں ہمیں نظر آ رہی؟ ایسا نہیں ہے. کراچی یا سندھ میں جو ایک دو ایونٹس ہوئے ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں جہاں اکاؤنٹیبلٹی والوں نے اپنا کام الگ کیا ہے، وہاں رینجرز کو جو مینڈیٹ ملا ہوا ہے، رینجرز اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کر رہے ہیں. وہاں رینجرز کا کام احتساب نہیں ہے، بلکہ ان کا کام وہاں پہ دہشت گردی کو فیس کرنا ہے، ٹارگٹ کلرز اور کرمنلز کو پکڑنا ہے. وہ اپنا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہاں پہ. تو پھر وہ اس کام کو بعض اوقات دھلانے کی اور متنازع بنانے کی خواجہ صاحب کیا پنجاب میں کرپشن نہیں موجود ہے؟ کیا اس چیز کے لیے آپ کلین چٹ دیتے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے، رینجرز اپنا کام کریں، وہ چیز میں سمجھ گئی. اگلی بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو ادارہ ہے، بھلے اس ادارے کے اندر اس کے جو سربراہ ہیں وہ بڑے ریزنیبل اور معقول آدمی ہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ لیکن آج کل جی ایچ کیو بھی آنا جانا ہے اس کا، اس پہ کیا سوال نہیں اٹھتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی ایچ کیو تو ہم بھی جاتے ہیں، تو اس پہ کوئی کیا اعتراض ہے؟ جی ایچ کیو پاکستان کا جی ایچ کیو ہے، تو ہم اپنے جی ایچ کیو میں جا نہیں سکتے یا کوئی جا نہیں سکتا؟ اور جو لوگ سارا دن سرحدوں پہ پہرے دیتے ہیں، اپنی جانیں دیتے ہیں اور وحشیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ مجھے جملہ تو پورا کرنے دیں. اگر ہم نہیں اس طرح کیونکہ وقت تھوڑا ہے، وقت پھر جتنا وقت ہے میں تو اپنی بات پوری کروں گا. تو ان سے ملنے میں اور ان کے انٹریکٹ کرنے میں ریاستی اداروں کے ایک دوسرے کے ساتھ کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی ایشو تو نہیں ہے. رہ گیا پنجاب، وہاں پہ اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، اسے کون روکتا ہے؟ رہ گیا نیب کا معاملہ، اس پہ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس میں جو جنرل مشرف کے دور کے لوگ موجود ہیں ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اس لیے نیب میں سے ان لوگوں کو نکالا جانا چاہیے جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں لوگوں کو وکٹمائز کرتے تھے اس وقت کے مارشل لاء کے کہنے پہ. اس کے سربراہ بہت عمدہ آدمی ہیں اور بڑی اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور ان میں بہت سارے اعلیٰ لوگ بھی اس میں موجود ہیں. اچھا اب میں کہہ سکتی ہوں، اپنا سوال کرنے کی اجازت ہے. آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کی حد تک نیب کا پرفارمنس ٹھیک ہے اور ان کچھ لوگوں کو ریموو ہونا چاہیے. آپ کے اندر رانا مشہود صاحب کا کیس سب کو پتا ہے، اسحاق ڈار صاحب کی جو بہت پرانی ایک سٹیٹمنٹ ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے سب کو پتا ہے. زرداری صاحب نے ان دونوں لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا. پنجاب کے اندر کیوں نہیں یہ چیز ہو رہی؟ میری بات سنیں، وہ رانا مشہود صاحب کی جو ویڈیو دکھائی جاتی ہے، وہ جس آدمی کے ساتھ دکھائی جا رہی ہے وہ لاہور کا سب سے بڑا نون فراڈی ہے، فیوچر کنسرن والا، اور لاہوریوں کے اس نے کروڑوں روپے دینے ہیں، اور وہ ایبسکانڈر ہے، وہ ملک میں ہی موجود نہیں ہے. وہ جملے تو مشہود صاحب کے کہے ہوئے ہیں نا. ایسے نہیں ہے. کسی مدعی کے بغیر، کسی کمپلیننٹ کے بغیر منہ اٹھا کے آپ لوگوں کو نہیں پکڑ سکتے. یہ کوئی لا آف لینڈ نہیں ہے. اور ایک اور بات ہے، قانون شہادت میں ایک ویڈیو جو ہے وہ پتہ نہیں فیبریکیٹڈ ہے، اوریجنل ہے، اسے جوڑا گیا، کیا کیا گیا؟ قانون شہادت میں تو اس کی وقت کوئی نہیں ہے. لیکن مشہود صاحب نے کبھی اس کو ڈینائی نہیں کیا. ہمیشہ ڈینائی کیا ہے. آپ کو پھر ڈیٹیل نہیں پتا، آپ رانا مشہود صاحب کو کسی دن اپنے پروگرام میں بلائیں، ان سے کراس ٹاک کریں. وہ تو ہمیشہ ٹائم دے کے مکر جاتے ہیں. وہ اب مجھے نہیں پتا، لیکن آپ انہیں بلائیں. میں بھی انہیں کہوں گا وہ آپ کے پروگرام میں آئیں، آپ ان سے ان کے مقدمے کے بارے میں سوالات کریں. مجھے اتنا ہی پتا ہے، ان کو زیادہ پتا ہے. اسی طرح جو آپ منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں، یہ اسی دور کے الزامات ہیں جب ماتوب ہوتے ہیں سیاستدان. تو کیا وہ پریشر میں آ کے اسحاق ڈار صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا؟ مجھے معلوم نہیں، انہوں نے دیا بھی تھا کہ نہیں دیا تھا. مجھے تو اپنے ساتھ جو ہوا تھا وہ یاد ہے. مجھے تو اپنے ساتھ جو ہوا تھا مجھے یاد ہے. میرے ایک ساتھی تھے، ہمیں مار پیٹ کی جا رہی تھی اور آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی تھی، اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ اس ایک کاغذ پہ سائن کرو. مجھے ان کی آواز آئی کہ یہ جھوٹ ہے. تو معلوم ہوا کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ میں نے کلثوم نواز شریف صاحبہ سے کچھ پیسے لیے ہیں فوج کو بدنام کرنے کے لیے. مشرف دور کی بات ہے. تو میرے بھی آنکھوں پہ پٹی تھی اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور میرے ایک ساتھی کو مار پیٹ کے اسے سائن کروائے جا رہے تھے. تو یہ تو جب قانون نہیں رہتا اور ملک میں قانون توڑ دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو اب باتیں لوگوں سے کہلوائی جاتی ہیں جبر کی بنیاد پر، اس کی کیا قانونی حیثیت ہے دنیا میں؟ یعنی ایک طرح سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے وہ پریشرائزڈ مجھے تو ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں پوری بات پتہ نہیں ہے، انہوں نے دی بھی ہے کہ نہیں دیا. ڈار صاحب کو بلائیں آپ پروگرام میں، وہ اپنا کیس بڑا ٹھیک ڈیفینڈ کریں گے. ہم سوچیں ہم آپ کے تھرو یہ بلایا کریں گے، کیونکہ ویسے سارے وزراء رسپونڈ نہیں کرتے ہیں. اچھا، آخری کرپشن سے متعلق ایک سوال ہے. نیب نے سپریم کورٹ میں 150 اسکینڈلز کی کرپشن کے حوالے سے فہرست ایک پیش کی تھی. اس میں وزیر اعظم صاحب کا بھی نام تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کا بھی نام تھا، لیکن اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. اس کے اوپر حکومت کیا کرنے جائے گی؟ جہاں ایک جانب ملک میں حکومت بھی کر رہی ہے، دوسری جانب اس قسم کے کیسز میں اس کا نام بھی آ رہا ہے. میں نیب کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. میرے اپنے محکمے کے 2-3 بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں، اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، لیکن میں زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا. وہ بات دور چلی جاتی ہے. میں ایک ذمہ دار پوزیشن میں ہوں، اور چونکہ ایک احتساب کا دائرہ بہرحال اس ملک میں موجود ہے،
اور وہ ہمارے مینیفیسٹو میں تو تھا کہ ہم اس کو ریویمپ کریں گے, کر نہیں پائے ہیں کیونکہ اس کے لیے باقی سیاسی جماعتوں کا تعاون بھی چاہیے. تو اس پہ میرا خیال ہے جتنی بات میں نے کر دی اس سے زیادہ مناسب نہیں ہوگی. چلیں ٹھیک ہے, اب آپ کے محکمے کی طرف آتے ہیں. آپ تھوڑا سا یہ بتائے گا کہ ریلوے کا محکمہ جب آپ نے ٹیک اوور کیا کس کنڈیشن میں موجود تھا اور وہ کتنا امپروو کیا؟ یہ ضرور پتا ہے, اعداد و شمار بھی کہتے ہیں کہ جب آپ آئے تھے اس وقت حالات بہت برے تھے, لیکن اب وہ پروفیٹیبل ٹریک پہ چلا گیا ہے. کتنی ایفرٹ آپ کو کرنے پڑے اور ابھی کس سٹیج کے اوپر کھڑا ہے, کیونکہ یہ اہم ترین اداروں میں شمار ہوتا ہے؟ 1 2 3 کر دیتا ہوں. تقریباً 10 لاکھ لوگوں کا روزگار پاکستان ریلوے سے وابستہ ہے براہ راست یا بالواسطہ. جب محکمہ ہمیں ملا تھا تو 18 ارب روپے 12-13 میں ہم نے ریونیو ارن کیا تھا مجھ سے پہلے. 30 جون 2015 کو ہم نے 31 ارب 92 کروڑ پہ کلوز کیا اپنا فسکل ایئر. 14 ارب روپے کا تقریباً ہم نے الحمدللہ فرق ڈال لیا ہے ارننگ میں. پہلا سال جو تھا 13-14 اس میں ہم نے ڈیفیسٹ کو اریسٹ کیا تھا, اور جو پچھلا سال ہے اس میں پہلی بار خسارہ کم ہوا ہے. خسارہ متوقع تھا 37 بلین, ہم خسارے کو الحمدللہ لے گئے ہیں 27 بلین پہ. اگلے جو 2.5 سال ہیں اگر ہم اسی رفتار سے محنت کرتے رہیں تو مجھے یہ یقین ہے کہ یہ پوری طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہوگا, اور ہمارے بعد جو بھی آنے والے ہوں گے اگر وہ ان پالیسیز کو لے کے آگے چلتے رہے تو 10 سال میں پاکستان ریلوے کسی بھی ٹاپ کلاس ریجنل ریلوے کا مقابلہ کرے گی. 1 کروڑ 3 لاکھ مسافر 24 ماہ میں ہمارے سسٹم میں واپس آئے ہیں. 5 کروڑ سے زیادہ پاکستانیوں نے 14-15 میں سفر کیا ہے پاکستان ریلوے میں. 2-3 اور موٹی باتیں یہ ہیں جی, میری اپنی جماعت PMLN اسے میں ریلوے ہیڈ کوارٹر سے باہر چھوڑ کے آتا ہوں, وہ اندر نہیں آ سکتی ہے. کوئی پولیٹیکل ہم پہ پریشر نہیں ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ کوئی سفارش ہم نہیں مانتے ہیں. ہم نے جو ریکروٹمنٹ کی ہے کسی ایک نے اس پہ انگلی نہیں اٹھائی, NTS کے ذریعے کی ہے. لیکن اس میں تو آلریڈی زیادہ ملازمین موجود ہیں نا, آپ نے کہا کہ گوشت ملازمین بھی ہیں, زیادہ بھی ہیں, نااہل بھی ہیں. دیکھیں یہ سبجیکٹ یہ میرا مجھے بولنے جی جی, سوال تو کرنے کی مجھے اجازت ہے, آپ پروگرام میں میرے موجود ہیں. 17,000 ہمارے پاس اسامیاں خالی ہیں, 17,000. اچھا, آپ نے کہا نا اہل افسران اور اہلکار بھی موجود ہیں. اگست کی آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی, آپ نے کہا ریلوے میں کرپشن بھی موجود ہے. آپ جیسا وزیر سخت گیر جو ہو وہ کرپشن کو ابھی تک یا کم از کم نا اہل افسران کو کیا کھلے ہاتھوں فائر کر سکا ہے, نکال سکا ہے, کیا بہتر لوگوں کو لا سکا ہے؟ 20 کے قریب لوگ ڈسمس کر چکے ہیں. رولز آف بزنس ہیں, آپ لوگوں کو اس طرح اٹھا کے باہر پھینک نہیں سکتے ہیں. ملک میں عدالتیں بھی موجود ہیں, اور بعض کرپشن ایسی ہے جو اپنے نشان نہیں چھوڑتی ہے. لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ہیڈ کوارٹر میں اور منسٹری میں پرنسپل افسران کی سطح پہ الحمدللہ بالکل لوگ کلین ہیں. ہم نے سوچ سمجھ کے لوگ لگائے ہیں, اور ہم نے اپنی ٹیم الحمدللہ بنا لی ہے. کوئی لمبا چوڑا کام نہیں تھا. 35-40 اچھے صاف ستھرے ڈوئرز اور آنےسٹ لوگ لگانے تھے کی پوزیشنز میں. اگلا کام انہوں نے کرنا تھا, میرا اتنا ہی کام تھا. میں نے اپنا کام کیا, اب اگلا کام ریلوے کے مزدور کر رہے ہیں اور ریلوے کی مینجمنٹ کر رہی ہے. اور میں مزدوروں کا بھی نام لوں گا جنہوں نے مطالبات نہیں کیے, انہوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے کام کیا. ہم نے ان کو کہا تھا نچکاری نہیں ہوگی, لیکن یہ کنڈیشنل ہے اگر آپ کام کریں گے. سو تمام ٹریڈ یونینز نے, تمام گروپس نے تعاون کیا ہے. اور اگر آپ ایک ریلوے پہ کبھی ایکسکلوسیو پروگرام کریں تو آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ وہاں کلچرل چینج آیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایٹماسفیئر چینج بھی آیا, کئی نئی ٹرینز بھی آپ نے چلائی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو آئیڈیا تھا نئی ٹرینز لانے کا, اسپیشلی عید کے سیزن میں بھی, اس سے پہلے بھی آپ نے ایک ٹرین چلائی ہے, کتنی امپروومنٹ اس سے آئی ہے؟ پبلک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے فیسلٹیز کیا پرووائڈ کی ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں؟ 2 الگ سوال اصل میں آپ نے ایک ہی میں کر دیے. ایک ہے نئی ٹرین چلانا, وہ گرین لائن کی آپ بات کر رہی ہیں, وہ ویلیو ایڈیشن کے ساتھ چلی ہے, اور وہ ایک ہماری پرائیڈ بن گئی ہے, اور ایک مہینہ وہ ایڈوانس بکنگ پہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اب ہم اس سال 3 اور ٹرینز کو ویلیو ایڈیشن سے چلائیں گے. وہ اس میں فیچرز ایڈ کریں گے جو پہلے کبھی نہیں تھے. تو ان میں کوئی ایک اکانومی کلاس کے لیے چلائیں گے, ایک لوئر AC کے طور پہ چلائیں گے, ہر کلاس تاکہ اس میں کیٹر ہو سکے. ہمارا فریٹ جو ہے وہ 8 گنا بڑھ گیا ہے. 1 ارب روپیہ فریٹ میں کماتی تھی ریلوے 12-13 میں, 8 ارب 35 کروڑ پہ ہم نے یہ فسکل ایئر کلوز کیا الحمدللہ. ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹارگٹ دیا 32 ارب کمانے کا, ہم انشاءاللہ تعالی 38 ارب کما کے دکھائیں گے. اور یہ ٹارگٹ ہم خود فکس کرتے ہیں. روایت اس ملک میں یہ رہی ہے کہ جب بھی فائنانس والے آپ کو ٹارگٹ دیتے ہیں تو آپ اس کو پورا نہیں کرتے. ہم اس ٹارگٹ کو 2 سال سے کراس کر رہے ہیں. اچھا ساتھ صاحب, ابھی انفراسٹرکچر کی اگر بات کریں, انفراسٹرکچر میں جیسے کچھ اعداد و شمار ہیں کہ ریلوے کی جو سسٹم ہے اس کے اندر 13,000 کے قریب پل ہیں, 55% اپنی عمر پوری کر چکے ہیں. اس انفراسٹرکچر کو آپ نے 2 سال میں, ظاہر سی بات 2 سال میں سب کچھ نہیں ٹھیک کر سکیں گے, آپ جادو کی چھڑی نہیں ہے. کس حد تک امپروومنٹ آئی ہے؟ کیونکہ کئی انسیڈنٹس ایسے ہوئے جس میں تحقیقات کے بعد یہ پتہ چل سکا کہ جی انفراسٹرکچر کمزور تھا, کہیں پٹریاں ٹھیک نہیں تھیں. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ ایک جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں
पुल बिल्कुल ठीक था, ओवर स्पीडिंग से डिरेल हुई थी गाड़ी जो मिलिट्री स्पेशल, वो फाइंडिंग आ चुकी है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की। हमारे वो 100 साल पुराना भी तो था ना वो पुल। नहीं, लेकिन वो फिट है ऑपरेशन के लिए, हमारे इंजीनियर उसको फिट करार देते हैं ना, फिट है तो हम कह रहे हैं, हमारी एसओपीज हैं, उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। हमारे जो 14,000 ब्रिजेस हैं इनमें कल्वर्ट्स भी छोटे छोटे शामिल हैं, वो भी काउंट करते हैं। असल में हमारे मेन ब्रिजेस जिनकी 60 फुट चौड़ाई होगी वो 532 है पूरे सिस्टम में, तो उसमें उनको हम एड्रेस भी कर रहे हैं। और वैसे जो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसमें कराची से लेकर पिशावर तक सारे ब्रिज जो है ये रिवैम्प और रिस्ट्रक्चर भी हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सारे पुल नए बन जाएंगे अगले 2-3 साल में तो ये गलत बात है। ठीक है, जो 55% अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है? किसने कहा कि अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं? मैंने तो ये बात कभी नहीं की, क्योंकि मेरे महकमे ने तो ये बात की नहीं, ये फिगर दुरुस्त नहीं है। ठीक, हमारे जितने ब्रिजेस हैं वो 100% वो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह फिट है। और जो फिट नहीं होता उस पे हम ट्रेन सर्विस बंद कर देते हैं, ट्रेन नहीं चलाते। और जिसे कमजोर करार दिया जाता है मगर ऑपरेशन के काबिल होता है वहां पे सर्टेन स्पीड लिमिट लगती है, मगर वो स्पीड लिमिट पे बिल्कुल सेफ होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल इससे मुताल्लिक वो ये कि 2007 के वक्त से ये कुछ ऐसे तामीराती काम थे जो कि चल रहे थे मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर, क्या वो अभी कंप्लीशन पर पहुंच गए हैं या अभी तक चल रहे हैं? अभी इस वक्त स्टैंड कहाँ करती है पाकिस्तान रेलवे? पाकिस्तान रेलवे स्टेबल हो गई है, यानी हम अपने पाँव पे खड़े हो गए। खसारा जो है अगर इसी रफ्तार से काम करते रहे तो तकरीबन 4 से 5 साल में जीरो पे आ जाएगा। लेकिन ये 4-5 साल इसलिए लगेंगे कि हमारे अखराजात भी साथ साथ बढ़ेंगे। जब ऑपरेशन बढ़ता है तो आपकी स्पेंडिंग भी बढ़ती है। बिल्कुल ठीक। और पूरा डिपार्टमेंट रिस्ट्रक्चर हो रहा है, हमारी लैंड्स जो है वो कंप्यूटराइज हो रही हैं, हमारे पेंशनर्स जो है सारे के सारे वो हम कंप्यूटराइज कर चुके हैं, घोस्ट पेंशनर्स खत्म हो चुके हैं। रेलवे पुलिस को हमने रिस्ट्रक्चर तकरीबन कर लिया है, लेकिन एक जदीद रेलवे बनाने के लिए। अच्छा, मुख्तसर सवाल इसी से मुतालिक, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट क्यों बंद कर दिया? मैं ये समझता हूँ बतौर मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कि बुलेट ट्रेन जो है वो इतना महंगा प्रोजेक्ट है कि आपका जितना नेशनल डेट है उतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपकी बुलेट ट्रेन वो होगी जो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर में 160 पे चलेगी और आपको लाहौर से कराची जाना होगा तो 10 घंटे में पहुंचा देगी, और अगर पेशावर से कराची जाना होगा तो आपको 14-15 घंटे में पहुंचा देगी। फिलहाल इस पे गुजारा कीजिए। लेकिन फिर मंशूर में क्यों डाला नून लीग ने बुलेट ट्रेन को? गुजारिश ये है कि दुनिया में जो बड़ी मुतमद्दन कौमें हैं, मसलन चीन ले लें जिससे हम टेक्नोलॉजी भी ले रहे हैं और मदद भी ले रहे हैं। चीन से ही क्यों लेते हैं? नहीं, चाइना मदद के लिए तैयार है ना, बाकी तो आपकी मदद के लिए यहाँ रिस्क लेने के लिए तैयार कोई नहीं है। आप जब इंटरनेशनल कंपनीज को कहते हैं तो वो कहते हैं यहाँ पे तो धमाके होते हैं। टरक्स या चाइनीज आपकी मदद के लिए सबसे आगे आ रहे हैं। उसमें ज़ाहिर है चाइनीज का अपना भी इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है, हमारा भी इंटरेस्ट। मगर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये हाई स्पीड रेल तो भी चीन में भी बहुत थोड़े पार्ट्स में है। यूके में हाई स्पीड रेल सिर्फ यूके में लंदन तक जाती है जो उसको क्रॉस करती है इंग्लिश चैनल को, बाकी 120 पे चलती है। यूरोप में हाई स्पीड रेल मौजूद है लेकिन रेगुलर ट्रेन भी हैं। हाई स्पीड रेल अगर बना लें, टिकट लेने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं होगा, उसकी टिकट जहां से महंगी होगी। बिल्कुल, उसके लिए हमें इंतजार करना बिल्कुल ठीक है, इंतजार करना चाहिए। लेकिन फिर मंशूर में डालने के लिए इंतजार क्यों नहीं किया नून लीग ने? नहीं, मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता कि ये हमारा ख्वाब है, हमने ख्वाब देखा है और हमने कई ख्वाबों की ताबीर दी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले, बहुत सारे ख्वाब हम भी देखते हैं और उनकी ये ख्वाहिश भी होती है कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बाहमी एकजहती के साथ रहें ताकि मुल्क जो है वो रवा दवा रहे। कुछ और अहम इश्यूज ऐसे हैं जो कि मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत से रिलेटेड हैं, उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, थोड़ी देर पहले कुछ टिकट चल रहे थे परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से, और वो ये थे कि जनरल राहील शरीफ साहब को मजीद भी रहना चाहिए। इस वक्त क्या जरूरत है एक ऐसे जर्नैल की जो कि मामलात को तहम्मुल से समझते हुए और खुद को हुकूमत से बाहर रखते हुए मामलात हैंडल करे, या फिर सिर्फ जनरल राहील शरीफ साहब ही वो शख्सियत है जो कि इसके लिए बेहतर है? मेरा ख्याल है कि अफवाज पाकिस्तान को और अफवाज के सिपा सालार को हमें टॉक शोज में डिस्कस नहीं करना चाहिए। मैं इस पे बड़ा क्लियर हूँ, क्योंकि वही फौज कामयाब होती है, और ख़ास तौर पे जब फौज हालत जंग में हो, जिसको पूरी कौम की ताईद और सपोर्ट हो, उसे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाने देना चाहिए। ये माजी में एक फैशन बन गया था, इसमें मार्शल लॉ का भी कसूर है, और इसमें एक फैशन भी था कि हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो अफवाज पर डाल दिया जाए। अब चूंकि ये मुल्क बदल गया और पाकिस्तानी फौज एक प्रोफेशनल काम अपना कर रही है और एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं वो,
اور ایکسٹرنل پریشر بھی فیس کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی متنازع بات سپہ سالار کے حوالے سے یا فوج کے حوالے سے. لیکن پھر بھی ایک سوال بنتا ہے کہ کچھ نامعلوم افراد نے کچھ پوسٹرز ایسے تھے جو کہ مختلف کیمپینز میں لگتے رہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے بینرز پہ لگتے رہے, اس میں جنرل راحیل شریف صاحب موجود تھے. اب اس میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ کیا ان کی شخصیت کو بھی کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے؟ کسی کا ہاتھ نہیں ہے. میرے لیے آسان تھا کہ میں یہ پی ٹی آئی پہ الزام لگا دیتا. وہ میں نے اس پوسٹر کو دیکھا فیس بک کے اوپر, وہ کوئی جیسے گلی کے بالکل لوکل لیول کے عہدیدار نہیں ہوتے. میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی نے جان بوجھ کے یہ کام کیا ہوگا. وہ بالکل نچلی سطح کا کوئی بے وقوف آدمی ہے جس نے NA-122 کے پوسٹر میں ان کا وہ کمانڈر ان چیف کی بھی تصویر لگا دی ہے. یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ سیاسی جماعتوں کو زیب نہیں دیتا. مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے اس کا نوٹس لیا ہوگا. میں الزام نہیں لگاؤں گا. بالکل ٹھیک. اچھا, اب اسی سے متعلق ایک سوال ہے, وہ یہ کہ اس وقت بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بہت سارے اہم معاملات میں, چاہے وہ طالبان کے ڈائلاگ کے حوالے سے, افغانستان سے متعلق پالیسی سے ہو, یا پھر یہ کہ خود پاکستان کے اندر جو مختلف محاذوں پر جنگ چل رہی ہے, پھر یہ کہ جو کراچی آپریشن اور اس قسم کے مسائل ہیں, اس میں میاں نواز شریف صاحب اس حد تک انوالو نہیں ہے جیسے کہ جنرل راحیل شریف صاحب ان کو ٹیک اپ کر رہے ہیں. کیا میاں صاحب بظاہر صرف ایک رسمی وزیر اعظم کا عہدہ نبھا رہے ہیں یا واقعی کچھ عمل دخل ہے ان کا ان معاملات میں؟ نواز شریف صاحب کو جانتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ وہ رسمی طور پہ اپنا کوئی بھی کردار رسمی طور پر نبھانے والے آدمی نہیں ہے. بنیادی فیصلے جو ہیں وہ obviously سیاسی قیادت کرتی ہے. لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ افواج کسی بھی ملکی ہوں وہ حکومت کا انٹیگرل پارٹ ہوتی ہیں اور اہم ترین ستون ہوتی ہیں, کیونکہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کا اور دفاع کا کام کرنا ہوتا ہے. جنگ چونکہ ہماری سوائل پہ لڑی جا رہی ہے, ہمارے شہروں میں لڑی جا رہی ہے, اس لیے بہت قریب ہو کے فوجی قیادت اور سول جو قیادت ہے, سیاسی قیادت ہے, اور جو سول بیوروکریسی ہے وہ کام کر رہی ہے. خدا کے لیے اس کو کسی شک کی نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور جو ملٹری قیادت ہے وہ ایک طرح سے کام کرے, پھر ربانی صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے کہ فوج اور حکومت, رضا ربانی صاحب کو, کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر نہیں ہے؟ یہ تو میاں رضا ربانی صاحب کو آپ کو پوچھنا چاہیے. میرا نام تو سعد رفیق ہے. لیکن بہت سارے لوگ یہ بات تو اٹھا رہے ہیں نا, خود سیاست کے اندر بھی بہت سارے لوگ یہ بات اٹھا رہے ہیں. زرداری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو مخصوص ادارے ہیں یا بڑے ادارے ہیں وہ دوسرے اداروں کے کاموں میں انوالو ہو رہے ہیں, جمہوریت کے لیے خطرناک ہے. کہیں نہ کہیں تو ایسی ہوا چل رہی ہے. میرا خیال ہے کانفیڈنس کے ساتھ کام کرنا چاہیے. وہ بعض لوگ جو جسے کہتے ہیں دودھ کا چھت جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے, بعض لوگ بہت وہمی بھی ہیں اور بعض لوگ بلا وجہ سہم جاتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے سے ڈرنا نہیں ہے. تو میاں صاحب میں وہ ہے کانفیڈنس ابھی اس سٹیج کے اوپر؟ میں کہوں گا ہمیں ایک دوسرے سے ڈرنا نہیں ہے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. ٹھیک, ایک دوسرے سے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے. میاں صاحب کانفیڈنٹ ہیں اس وقت؟ میاں صاحب تو ہمیشہ ہی کانفیڈنٹ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کانفیڈنس 99 میں بھی تھا, لیکن اب کیا کر سکتے ہیں اس کا؟ نہیں, یہ 99 کا پاکستان نہیں. چلیں ٹھیک ہے, پاکستان چینج ہو گیا. MQM کے ساتھ کیا مسائل ہیں حکومت کے؟ دیکھیں جی, MQM کے مسائل جو ہیں ان کے اپنے ساتھ ہیں. MQM میں ہمارے پاس دوست بھی ہیں, ظاہرہ میں ایوان میں اکٹھے بیٹھتے ہیں. ان کو ایک کام کرنا ہی پڑے گا, انہیں جو پرچھائیاں ہیں ان سے جان چھڑانی پڑے گی. اور وہ پرچھائیاں کس کی ہیں؟ وہ پرچھائیاں ان آسیب زدہ لوگوں کی ہیں جنہوں نے کراچی میں خرابی پیدا کی ہے. اور اس میں چونکہ MQM کا بھی ایک اپنا کیس تو موجود ہے, لیکن اب وہ کیس سالڈ نہیں ہے, کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. بھلے سے سیاسی جماعتوں کو ریئیکٹ کرنا نہیں چاہیے, وہ ریئیکٹیو موڈ سے نکل گئے ہیں پچھلے 15-18 سال میں. یہ کام سے ان کو اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا. لوگوں نے ووٹ دیتے ہیں تو ووٹ لیتے ہو تو بھائی ووٹ لین دین کا کام کرو نا, دوسرا کام چھوڑ دو اور دوسروں کو ڈس اون کر دو اور ریاستی اداروں کو اپنا کام کرنے دو, تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. کراچی کی حالت میں کیا صرف MQM کا ہی کردار ہے؟ نہیں, اکیلا MQM کا کردار نہیں ہے. جب MQM کی برتھ نہیں ہوئی تھی تب بھی کراچی چونکہ ایک ساحلی شہر ہے, اور یہ جو پورٹس ہوتی ہیں ان پہ جو شہر ہوتے ہیں وہاں پہ انڈر ورلڈ ہمیشہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے, پوری دنیا میں ہی ہے. کراچی میں بھی یہ خرابی تھی, لیکن کراچی میں چونکہ مائگریشن ہوئی ہے بہت بڑی, اور کسی حد تک وہاں یہ ماننا پڑے گا کہ جو اردو بولنے والے لوگ تھے, جیسے پنجاب میں ہم مائگریٹ کر کے آئے, پنجاب والوں نے ہمیں, پنجاب کے رہنے والوں نے ایبزارب کر لیا چند سال میں. وہاں اس طریقے سے ایبزارب نہیں کیا جا سکا, یہ ایک مسئلہ تھا, پر اس مسئلے کو اب تک کھینچنے کی ضرورت اب نہیں ہے. اکیلی MQM ذمہ دار نہیں ہے, اور عناصر بھی ہیں وہاں جو حکمران جماعت. تو وہ کہہ بھی چکے ہیں خوشی شاہ صاحب کہ جی ان کو مہاجرین اب نہیں کہنا چاہیے, وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, پاکستانی ہیں. کہنے سے تو نہیں ہوتا نا. اچھا, کیا مائنس الطاف حسین فارمولا کہیں موجود ہے اس وقت پاکستانی سیاست میں؟ مجھے معلوم نہیں ہے, میں کسی پولیٹیکل نہیں, آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تو ہیں. میں جواب دینے لگا ہوں. میں کسی پارٹی کے قائد کے بارے میں یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ اس کو نکال کے آپ کی پارٹی, یہ بات ہمارے بارے میں بھی کبھی کی جاتی تھی. اچھا,
اب ڈائیلاگس بڑی دیر تک ہوتے رہے. فضل الرحمان صاحب نے اس کے بعد معذرت کر لی ہاتھ جوڑ کے کہ جی میں یہ کام نہیں کر سکتا. اب کہیں سے ڈائیلاگ کے بعد واپسی ہے ان کے کیونکہ اس وقت نون لیگ کو ضرورت ہے. پیپلز پارٹی ناراض ہے, پی ٹی آئی الگ اپنے آبجیکشن لے کے آ رہی ہے. کیا ایم کیو ایم کو بھی ناراض کرنا بنتا ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کو ضرورت ہے, بات یہ ہے کہ جس نے اختلاف کرنا ہے وہ ایوان میں آ کے اور ایوان میں رہ کے اختلاف کرے. یہ وہ اصول ہے جو ہم پی ٹی آئی پر بھی لاگو کرتے تھے, یہی اصول ہم ایم کیو ایم پر بھی لاگو کرتے ہیں. ہم نے ان کے استعفوں کا کتنا لمبا انتظار کیا, ضرورت سے زیادہ انتظار کیا, لیکن ضروری تھا کہ روڈ شو نہ لگے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں بطور سیاستدان کے کہ ایم کیو ایم نے جو بھی ایگری کرنا ڈس ایگری کرنا ہے وہ ایوان میں آ کے بالکل ایوان میں آ کے کرے. لیکن آپ ہی کی جماعت کے ظفر اللہ صاحب جو ہیں وہ پٹیشن فائل کر دیتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی بھی استعفے دے چکی ہے, ایم کیو ایم بھی استعفے دے چکی ہے, تو پھر وہ کس کی ایما پہ جا کے وہ فائل کرتے ہیں؟ شاہ جی بڑے آدمی ہیں, بڑے آدمی ہیں, وہ آزاد آدمی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی مرضی سے گئے, وہ بڑے آدمی ہیں. نہیں اس کے بعد بھی تو کچھ بتائے گی نا, بڑے آدمی تو مان لیا, وہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, obviously ٹھیک ہے, یہ پہلی بار نہیں کیا انہوں نے, وہ یہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں بڑی پٹیشنز فائل کرتے ہیں. اچھا اب ایم کیو ایم کے ساتھ کیا کسی سٹیج کے اوپر دوبارہ حکومت کنسرن کرے گی یا بس اب چیپٹر کلوز سمجھے؟ اس سیاست میں چیپٹر کلوز نہیں ہوتے. کتنے دن بعد کھلے گا یہ چیپٹر؟ یہ مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن سیاست میں چیپٹر کلوز کیے ہی نہیں جاتے اور دروازے بند کیے ہی نہیں جاتے. اچھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ زرداری صاحب اور نون لیگ کی جو مفاہمت ہے بڑی پرانی ہے اور ان کی بڑی دوستی رہی ہے اس کے بعد میثاق جمہوریت کے بعد, لیکن اب پچھلے چند روز کے دوران ہم نے 2-3 ایسے بیانات دیکھے جس میں میاں نواز شریف صاحب سے بڑے ناراض نظر آئے. اس کی وجہ کیا ڈاکٹر عاصم یا اس قسم کے دیگر رہنماؤں کو ٹارگٹ کرنا تھا یا کچھ اور تھا؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ کسی اور کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرنے کی بجائے اپنی اینٹیں جمع کر کے رکھنی چاہیے جو بکھر رہی ہوتی ہیں, تاکہ اپنی عمارت کھڑی رہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو کہنے کے لیے کچھ تو انسان کہتا ہے. تو ہم نے زرداری صاحب کی جو غصے بھری سٹیٹمنٹس تھیں, چونکہ وہ غصے میں تھے, ان کا جواب نہیں دیا. یہ کس کی کہنے پر نہیں دیا؟ میاں صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اس کا جواب دیا جائے؟ ہم سب نہیں چاہتے تھے بشمول میاں صاحب کے, کیونکہ سیاست میں غصے کا جواب غصے سے دینا کوئی حکمت نہیں ہے. اور جب آپ حکومت میں ہو تو پھر آپ کا حوصلہ اور ظرف زیادہ بڑا ہونا چاہیے. تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ اچھے طریقے سے چلیں گے. لیکن وہ تو ان کے جو بیانات ہیں اس سے لگتا نہیں ہے. نہیں, وہ بھی چلیں گے. وہ آپ کے خیال میں بظاہر صرف رسمی طور پر یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ میں کیوں ان پر کسی طرح کا الزام لگاؤں, وہ ان کی سیاست ہے. لیکن ریڈ لائن سیاست کی جو ہے, ریڈ لائنز پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ بہت اچھی طرح ان کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں. ریڈ لائن کوئی کراس نہیں کرے. بالکل ٹھیک. اچھا کچھ بڑے اسکینڈلز ایسے ہیں جو کہ اس وقت باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے نون لیگ کے حوالے سے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جی اتنے بڑے ایشوز جیسے پیپلز پارٹی کے دور میں آئے نون لیگ کے دور میں نہیں رہے. لیکن نندی پور ہو, حالانکہ میں جانتی ہوں آپ نے کہا تھا کہ میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں پڑھوں گا, اس لیے میں سپرفیشل آپ سے آنسر چاہوں گی. نندی پور ہو, قائد اعظم سولر پارک ہو, یا پھر اس کے علاوہ ایل این جی کا اسکینڈل ہو, یہ وہ مسائل ہیں جو کہ اس وقت نون لیگ کی پرفارمنس کے اوپر بہت سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. اس کو حکومت کیسے ہینڈل کرے گی؟ میری ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. مجھے ایک بات پتا ہے, میں شہباز شریف صاحب کو بھی بہت قریب سے جانتا ہوں, خواجہ آصف صاحب کو بھی برادرانہ تعلق ہے, اور شاہد خاقان عباسی کو بھی. یہ نہایت دیانتدار لوگ ہیں اور یہ پروفیشنل کام کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ایک پرابلم ہمارے ساتھ سارے سرکاری اداروں میں ہے, بشمول میرے اپنے ادارے کے, کہ جس لیول کی سکل درکار ہے پاکستان کی بیوروکریسی میں, کہیں ملتی ہے اور کہیں نہیں ملتی ہے. مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے, ایک دہلی کی لوٹ مار نہیں ہوگی, ایک دہلی کی لوٹ مار نہیں کی گئی ہے. مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے, کہیں غلطی ہو جاتی ہے, کہیں مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے, کہیں سٹیٹمنٹ آپ ذرا زیادہ آگے جا کے دے دیتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ان 3 ایشوز کے علاوہ مسلم لیگ نون اگر کوئی فردر ایشو آتا ہے اس کو ہینڈل کس طرح کرے گی؟ جیسے آپ نے یہ تو اس کے بعد ایک, اب تو پاکستانی میڈیا بھی اس کا آگے بڑھ چکا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس تحریک انصاف جیسی ایسی ایک اپوزیشن موجود ہے جو کہ روز نئے ایک سکینڈل سامنے آتی ہے لے کے اور کہتی ہے کہ جی اس کے اوپر نون لیگ نے دھاندلی کی, الیکشن سے لے کے مختلف مسائل تک. اب پاکستان تحریک انصاف کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ تحریک انصاف میرا خیال ہے خود ہی ہینڈل ہو جائے گی, کیونکہ جو سیاست کی جو پریکٹیکلٹیز ہیں اس کو وہ فیس کرتے جائیں گے. تو میں خوش فہمی کا شکار ہوں اور ہونا چاہیے, تو وہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پھر میرا خیال امپروو بھی کرے. اچھا پنجاب میں اگر آئیں تو پنجاب میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بھی آ چکی ہے, بلاول بھٹو وہاں سے ہو کر گئے, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف بھی وہاں پہ اپنا اثر و رسوخ جما رہی ہے. اب نون لیگ کا جو گڑھ سمجھا جاتا تھا پنجاب, اس میں نون لیگ انہیں فیس کیسے کرے گی؟ دیکھیے سچ یہ ہے, میرے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو برا لگے گا کہ ان کی مس کیلکولیشن کی وجہ سے جو وہ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی ہمارا ووٹ توڑے گی, وہ ان کا ووٹ دے گئی. تو پیپلز پارٹی سے تو پنجاب میں ہمارا مقابلہ نہیں ہے, نہ اس لوکل باڈیز میں ہوگا, اور مجھے اگلے الیکشن میں اگر یہی سیاسی حالات رہے تو پیپلز پارٹی پنجاب کی سیاست میں تو نظر نہیں آتی ہے. لیکن دیر وغیرہ کے جو بھی الیکشنز ہوئے اس میں رزلٹ خاصے ڈیفرنٹ تھے.
دیر کا الیکشن یا اکا دکا الیکشن ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ختم تو نہیں ہوگی نا, ختم ہونی چاہیے, لیکن پنجاب میں وہ نمبر 2 پارٹی کے طور پہ تو وہ نظر نہیں آتے اگلے نقشے میں. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ چونکہ ہمارا مخالف ووٹ بھی تو پنجاب میں موجود ہے نا, اسے کہیں تو جانا ہے, تو وہ جو ہماری مخالفت کا ووٹ ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہے, تو ان کا ہمارا مقابلہ ہوگا, وہ ہم ہیلدی کمپٹیشن کریں گے انشاءاللہ. خوشی ہے, اچھی بات ہے, کوئی ہونا چاہیے نا, اگر مقابلے میں کوئی نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے, کس کے ساتھ مقابلہ کریں گے. بالکل ٹھیک. اچھا, پاکستان میں اس وقت جو بڑے مسائل ہیں اس میں سے سیکیورٹی بھی ایسا ایک مسئلہ ہے. نیشنل ایکشن پلان ایک ایسا پلان تھا جس کے بارے میں بات بھی کی گئی, ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اوپر رائے بھی دی, ایگری بھی کیا. مسائل کہاں سے شروع ہوئے؟ خود کچھ روز پہلے نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ اس پلان کے اوپر اس طرح عمل نہیں ہو سکا جیسا ہونا چاہیے تھا. ان کوتاہیوں کی نشاندہی پہلے کیوں نہیں کی گئی؟ نہیں, وہ پہلے ہو ہی نہیں سکتی. اگر کوئی کمی بیشی کسی کام میں رہ جاتی ہے, جب ایک دیکھیں انپریسیڈنٹڈ وار ہے جو پاکستان کی اسٹیٹ آف پاکستان لڑ رہی ہے اس وقت, ہمارے ادارے اس کے لیے کبھی ماضی میں تو تیار نہیں تھے, کنونشنل وار فیئر کے لیے تیار تھے. یہ ایک اور طرح کی جنگ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں پوری قوم اور ہمارے ادارے. تو وہاں پہ بہتر کام بھی ہو رہا ہے, مقابلہ بھی ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں غلطی بھی ہو جاتی ہے, تو جو غلطی ہم اسے سیکھ لیتے ہیں, اس لیے اس پہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. آپ اینڈ رزلٹ اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ آپریشن ضرب عضب کے نتیجے میں اور جو ملک بھر میں ایک دہشت گردی کے خلاف ایک یہ نیشنل ایکشن پلان ہے, اس پر افواج اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اور سول جو ادارے ہیں ان کے کام کے نتیجے میں آج دہشت گردی میں بڑی شدت میں کمی آئی. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال اور 1 ہی منٹ رہ گیا خواجہ صاحب, وہ یہ کہ جمہوریت کو اس وقت آپ خطرے میں دیکھ رہے ہیں, آج کل لوگوں کے لیے بڑا قیمتی سوال ہے یہ میرے خیال میں آج کل ریلیونٹ سوال ہی نہیں ہے, اور یہ ہمیشہ پاکستان میں ہر جب مڈ ٹرم آتی ہے نا کسی گورنمنٹ کی, لوگ یہ کہتے ہیں الحمدللہ جمہوریت کو, اس ملک کو اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب رفیق صاحب, ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے. جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اسی اچھے نوٹ اور اسی اچھی بات کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.